subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अंग्रेज़ी ज़बान का एक मुहावरा है फुट इन माउथ, और फुट इन माउथ बीमारी अक्सर हमारे सियासतदानों को होती है और चंद इदारों में बैठे उनके तर्जमानों को होती है। इस बीमारी की एक रीसेंट एग्जांपल सामने आई, वो क्या है वो आपसे बात करेंगे। शहबाज शरीफ का बयान और उससे पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। ब्लूमबर्ग को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज, तो क्या मतलब था इस बात का और इससे क्या पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पे क्या असर पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने चंद सवालों के जवाब दिए और उसमें आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से सवाल जवाब वो क्या था उस पर भी बात करेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उन्होंने रहीम यार ख़ान में जलसे से ख़िताब करना है और फ़ाइनल कॉल देनी है, अपना अगला लाहे अमल बताना है कि उन्होंने क्या करना है, फ़ाइनल कॉल किस हवाले से। और इस हवाले से आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे स्क्रीन्स होंगी जहाँ पे इमरान ख़ान का ये ख़िताब दिखाया भी जाएगा। मीडिया दिखाता है कि नहीं, मीडिया पे सेंसरशिप के क्या हालात हैं, उस हवाले से ये भी शाम तक हमें वाज़े हो जाएगा। माजी में इमरान ख़ान ने जब भी इस तरह के ख़िताब किए, बात करने की कोशिश की, तो यूट्यूब भी डाउन किया गया। पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स को फ़ोन करके डराया धमकाया गया कि इमरान ख़ान को नहीं दिखाना। बाकायदा पेमरा की तरफ से भी कार्रवाइयाँ की गई और ये सेंसरशिप का एक सिलसिला था। अब ये कॉल क्या होती है, इसमें क्या मुख्तलिफ़ शहर हैं उसमें शटर डाउन होगा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगी, किस तरह होगी, कितने अरसे का इमरान ख़ान टाइम देंगे अपने कारकुनान को और दीगर पाकिस्तानी कौम को जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, करप्शन की ज़्यादा एक हुकूमत उनके ऊपर नाफिज की गई है और एक बाकायदा साजिश के ज़रिए ये सारा काम हुआ बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के। और इस हवाले से जो अभी तक की नाज़रीन सूरत हाल लग ये रहा है कि अक्टूबर के शायद किसी तारीख का इमरान ख़ान ऐलान करें और आज शाम को जो वो कॉल देंगे उसके बाद ट्रेड यूनियंस, ताजिर, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी के दीगर तबकात जो हैं वो भी मोबिलाइज़ होंगे इंटरनेशनली भी, ख़ास तौर पे अमेरिका में, बरतानिया में, फ़्रांस में। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है वहाँ भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई बहन इमरान ख़ान और उनकी इस हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। बात करते हैं नाज़रीन फुट एंड माउथ की और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट उस पर ही बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनको उस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया जिस दिन उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातचीत की कि पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी हालात हैं, तो उससे इंटरनेशनल मार्केट्स में ये मैसेज गया कि शायद पाकिस्तान अपने डेट रीपेमेंट जो है, कर्ज़े की पेमेंट नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान की जो बॉन्ड मार्केट है इस हवाले से वो बाकायदा क्रैश हो गई, उसमें बहुत कमी आई। और जो हमारे पास इतलात है नाज़रीन, जब हम देखते हैं पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड ड्यू 2021-2031 फॉल मोस्ट ऑन रिकॉर्ड, इतनी तारीख़ में उनमें कमी नहीं आई शहबाज शरीफ के इस बयान के हवाले से। और ब्लूमबर्ग की ही खबर मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर कर रहा हूँ। Pakistan's dollar bonds fell by the most on record after Prime Minister Shehbaz Sharif said the South Asian nation needs debt relief. और जो इन्होंने बात की कि all hell will break loose शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग के इस इंटरव्यू में, उसके बाद इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत जो है वो गिर गई और इससे पाकिस्तान की मईशत को बेइंतहा नुकसान भी पहुँचा है, लॉन्ग टर्म नुकसान पहुँचा है, शॉर्ट टर्म नुकसान पहुँचा है और इसी को कहते हैं फुट इन माउथ। और फुट इन माउथ यानी कि अपना पाँव मुंह में डालने की बीमारी जो हमारे सियासतदानों को होती है, उसका अमली मुज़ाहरा शहबाज शरीफ ने इस ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में किया। और जिस तरह का ये बयान था, गो के अपनी तरफ से वो पाकिस्तान के लिए शायद डेट स्वैप मांग रहे थे, डेट रीशेड्यूलिंग मांग रहे थे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, फुट इन माउथ वाला बयान, अपना पाँव मुँह में डालने वाला जैसे उर्दू में कहते हैं, उससे पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट के हालात ये हुए कि रिकॉर्ड उसमें कमी आई। शहबाज शरीफ का यूएन जनरल असम्बली में जो खिताब था उस हवाले से पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो बेस्ड हैं, उन्होंने बड़े इफ़ेक्टिव वहाँ पे प्रोटेस्ट भी की। और ये प्रोटेस्ट शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ किस लिए थे, यहाँ पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़
کارروائیاں ہو رہی ہیں، صحافیوں کی آوازیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، سینسرشپ ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، کرپشن کے خلاف یہ احتجاج تھا. اور اس پہ پاکستانی جو امریکہ میں جن سب نے یہ پروٹیسٹ کیا، انٹرنیشنل یہ پروٹیسٹ رجسٹر کروایا اور یہ میسج دیا گیا کہ شاید اس حکومت کو پاکستان کی عوام کی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے الیکٹڈ نمائندوں کو. یہ سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت ہے جو پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی ہے. اور اس کا بہت سے لوگ اب موازنہ کر رہے ہیں کہ جب عمران خان نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا تو اس وقت ایک اوور ویلمنگ رسپانس آیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس آیا تھا، نوٹس ہوئی تھی باتیں. اور عمران خان نے جو بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کی ناموس رسالت کے حوالے سے، وہ میسج پوری مسلم دنیا میں ریزونیٹ کیا. اور مسلم دنیا نے کہا کہ عمران خان نے UN جنرل اسمبلی میں جس طرح اسلام کا مقدمہ لڑا ہے، اس سے پہلے کسی پاکستانی لیڈر نے اس طرح سے مقدمہ نہیں لڑا. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور جس طرح سے امبیرسمنٹ ہوئی، اور بلومبرگ انٹرویو کا میں نے آپ کو بتا دیا. ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو بھی امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور وہاں انہوں نے بھی کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں ایک کویشچن آنسر سیشن میں شرکت کی. اور وہاں پہ انہوں نے جو بیان دیا اس کا موازنہ اب عمران خان کے اس بیان سے ہو رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر، سٹنگ فارن منسٹر کا یہ بیان اسی بیان کی کنٹینویشن ہے جو ایک اور وزیر خرم دستگیر نے دیا تھا. اور وہ بیان یہ تھا کہ سارا مسئلہ جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ہم ایک ٹرموائل دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی، PDM، پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے دیگر اتحادی اور چند ہینڈلر اور سہولت کار، انہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی کس لیے؟ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے. اور عمران خان پہ الزام کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے. اور عمران خان نے اب بات کیا کی تھی جس کے بعد ایک ISPR کا بیان آیا کہ جی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. اب انٹرنیشنل فورم پہ وہی بات، بلکہ اس سے زیادہ سیریس بات بلاول بھٹو پاکستان کے فارن منسٹر نے کی ہے اور انٹرنیشنل فورم پہ کی ہے. بات کا متن شاید وہی ہے لیکن کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں جو افواج پاکستان اور ان کے کمانڈرز، غالباً کور کمانڈرز کا ذکر کر رہے ہوں گے یا سینئر فوجی قیادت کا ذکر کر رہے ہوں گے، فوجی جرنیلوں کا ذکر کر رہے ہوں گے، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ پاکستان تحریک کے یہ جو کمانڈرز ہیں پاکستان آرمی کے، یہ تو ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا. ISI پہ الزام لگایا کہ وہ PTI کے ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہی تھی اور یہ پاکستانی جمہوریت کے لیے، اس کے وجود کے لیے انتہائی خطرناک ہے. میں آپ کو ایک کلپ اس میں سے سنا دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. Mr. Khan wanted to ensure that every appointment, whether it was within the ISI or whether it was in the army, were politically partisan associates to him. And it's not the case with your government. Absolutely not. We haven't appointed anyone. This is an existential threat to our democracy, that if instead of being service to the state of Pakistan and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek-e-Insaf political party. So this is an absolute, would be and is a threat to our democracy. جی ناظرین، آپ نے سنا پاکستان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے جو جرنیل ہیں، ISI جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہی تھی بجائے اس کے کہ ریاست پاکستان کے لیے کام کرے. خرم دستگیر نے ناظرین جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی تھیں. ایک تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، عمران خان نئے ججز اپوائنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی تمام قیادت پابند سلاسل ہوگی جن پہ کرپشن کے الزامات تھے. اور پھر انہوں نے نام لیا کہ جناب اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو PTI نے ان ساروں کو جیل میں ڈال دینا تھا، جس میں شہباز شریف، فیصل اقبال اور دیگر کے انہوں نے نام بتایا کہ جی ان پہ مقدمات تھے. اور اب آپ جو صورتحال ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار وہ بھی واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر خزانہ بنایا جائے گا. اور دوسری بات جو خرم دستگیر نے کی تھی، وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں. اب فارن منسٹر آف پاکستان امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور اب یہ لوگ کیا کریں، یہ اپنی مرضی کا یقیناً آرمی چیف لائیں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ناظرین تاریخ ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف 5 آرمی چیف اپوائنٹ کر چکے ہیں. اور عمران خان نے کیا کہا تھا کہ لندن میں ایک شخص جو اس کی کنوکشن ہو چکی ہے، جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، وہ پاکستانی فوج کا سربراہ اپوائنٹ کرے گا. تو اس پہ جو ISPR نے ایک بیان دیا تھا، میں کیا کہوں، بہت سے ایسے غیر ضروری بیانات ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اوور بورڈ آپ جا کے کرتے ہیں. جو بلاول بھٹو کا بیان ہے ناظرین، اس پہ جو اسپیسیفک سوال ہوا تھا، سوال میں آپ کو ایز سچ بتاتا ہوں کہ وین از دا نیکسٹ چیف آف آرمی سپوز ٹو بی اپوائنٹڈ، پاکستانی فوج کا نیا آرمی چیف کب اپوائنٹ ہوگا؟
And my understanding, and maybe this is wrong perception, is that one of the issues that resulted in Imran Khan being pushed out, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ جو سوال کرنے والا کہہ رہا ہے، میری سمجھ یہ ہے کہ ایک ایشو جس وجہ سے عمران خان کو نکالا گیا وہ یہ تھا کہ شاید وہ آرمی چیف کی اگلی جو اپوائنٹمنٹ ہے اسے انفلوئنس کرنا چاہتے تھے، اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے. اور بلاول بھٹو سے انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ پروسیس کیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، ہاؤ دیٹ ٹیکس پلیس ان، اور اگر نارمل حالات ہوں تو یہ کیسے ہوتا ہے. تو بلاول بھٹو نے اس کا ناظرین جواب دیا کہ ایز فار ایز دا اپوائنٹمنٹ آف دا آرمی چیف، دس از ایگزیکٹلی دا سارٹ آف ایشو دیٹ وی ہیڈ ود مسٹر خان. جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ وہی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے عمران خان کے ساتھ معاملات تھے، تنازع تھا. He wanted our army and armed forces and our intelligence agencies to serve as his personal political tools. انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان ہماری فوج کو، ہماری مسلح افواج کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے ذاتی پرسنل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے، اعلی کار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان تو اس حوالے سے آن ریکارڈ ہیں. He has admitted on television that he used our intelligence agencies to force coalition partners to come and vote on bills for him. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ ٹیلی ویژن میں خود کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے تھے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے جو حکومتی اتحادی ہیں، ان کو انٹیلیجنس ایجنسی سے فون کروا کے بلز جو تھے اس پہ ووٹ کرواتے تھے. سوال پھر کیا گیا کہ ویل آئی گیس وائی دا ڈیلے ان اپوائنٹمنٹ از دا کویشچن، کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو ڈیلے ہے وہ سوال ہے، اس کا تھوڑا جواب دیں. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ دیر از نو ڈیلے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہو رہا، اسے لیٹ نہیں کیا جا رہا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. دیر از نو ڈیلے ان اٹ ان اینی اپوائنٹمنٹ، کسی اپوائنٹمنٹ میں کوئی تاخیر نہیں ہے. انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ عمران خان وانٹیڈ ٹو انشور دیٹ ایوری اپوائنٹمنٹ ویدر اٹ واز ان دا ISI اور ویدر اٹ واز ان دا آرمی ور پولیٹیکلی پارٹیسان ایسوسیٹس ٹو ہم. کہ عمران خان یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے فوج میں ہو، چاہے ISI میں ہو، وہ ان کے حامی لوگوں کی ہو. اور پھر ان سے سوال کیا گیا، اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال کیا گیا تھا. جو سوال کیا تھا وہ BBC کی امریکہ میں انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ ہے. انہوں نے کہا تو کیا پھر یہ آپ کی حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا آپ بھی یہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ بلاول بھٹو نے اس کا ناظرین جواب دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل بھی نہیں. We haven't appointed anyone. ہم نے کسی کو ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیا. This is an existential threat to our democracy. یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے، ہماری جمہوریت کی بقا کے لیے خطرہ ہے. That instead of being of service to the state of Pakistan، کہ ریاست پاکستان کی خدمت کرنے کی بجائے ہماری مسلح افواج کے کمانڈرز of our armed forces، they conduct themselves as a wing of the تحریک انصاف political party. وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جماعت کے پولیٹیکل ونگ، سیاسی ونگ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ نے کاؤنسل آن فارن ریلیشن میں کہا کہ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو آور ڈیموکریسی دیٹ انسٹیڈ آف بینگ آف سروس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek Insaf political party. So this is an absolute, what would be and is a threat to our democracy. یہ بالکل یقینی بات ہے اور یہ ہماری جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. Even today when Mr. Khan campaigns، آج بھی جب عمران خان کیمپین کرتے ہیں، when he advocates in his، he doesn't say restore democracy in Pakistan، وہ یہ نہیں کہتے. عمران خان اب بھی بلاول کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں جب خطاب کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال کرو. He insists that the army and the armed forces and the intelligence agencies should intervene to bring him back into power. بلاول کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آج بھی یہ کیمپین کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج، مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کریں کہ عمران خان کو پاور میں واپس لے کے آئے. And if they do not, then they are somehow in the wrong. اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ غلط ہیں. This is anyone who understands the history of Pakistan. کوئی بھی جو پاکستان کی تاریخ کو سمجھتا ہے، فار اینی ون ہو ہیز واچڈ اے ٹربولنٹ ہسٹری، جس نے ہماری تاریخ دیکھی ہے، ہماری بدقسمت تاریخ دیکھی ہے، اینڈ اوور اسٹرگل فار ڈیموکریسی، اور ہماری جمہوریت کے لیے جو اسٹرگل ہے اس کو دیکھا ہے، دے ول انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈینجرس، یہ کتنا خطرناک ہے، ہاؤ ڈینجرس دس ایشو از فار اس، ہمارے لیے یہ ایشو کتنا خطرناک ہے. بلاول بھٹو کہہ کیا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو بالکل خرم دستگیر کی طرح کہہ رہے ہیں، اور جو سوال
کیا بھی، انٹرویو نے بھی کیا، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بلاول نے بالکل انہی الفاظ میں کہا ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں، اور یہی بات عمران خان نے کی تھی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران نے افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کو باقاعدہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پہ ٹیگ کیا ہے اور کہا کہ اب آپ کا غم و غصہ کدھر ہے؟ یہ تو انٹرنیشنل فورم پہ ایک بات ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل فورم پہ ناظرین جو یہ سوال اٹھایا ہے بلاول بھٹو نے، عمران خان نے بھی جب سوال اٹھایا تھا کہ کیا ایک کبال آف کروکس جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے پاکستانی مسلح افواج کا سربراہ، تو اس حوالے سے تو بہت غم و غصہ آیا تھا، لیکن کاؤنسل آن فارن ریلیشنز پہ بلاول بھٹو کی اس بات کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے ایک ریئیکشن چاہ رہے ہیں، وہ ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ناظرین بات ہو رہی ہے تو اپریل 2022 میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح فرمایا تھا ایک سوال کے جواب میں ایک پریس کانفرنس میں کہ نومبر کے بعد آرمی چیف نہ ایکسٹینشن کے خواہ ہیں نہ ایکسٹینشن لیں گے، لیکن لندن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ناظرین اس پہ، اور کچھ اطلاعات پنڈی سے بھی اور اسلام آباد سے بھی، کہ خواہشات ابھی بھی ایکسٹینشن کی، اور اس سارے معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے ایکسٹینشن کی حد تک جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل ڈسکشنز چل رہی ہیں، کہ ایک اور بیان دے دیں، ایک اور بیپر دے دیں، ایک ٹویٹ کر دیں، بتا دیں کہ ایسی کوئی خواہشات نہیں ہیں، اپنے بیان پہ آئی ایس پی آر باقاعدہ قائم ہے، اس طرح کی خواہشات نہیں ہیں، اس پہ کوئی اباؤٹ ٹرن کا حکم نہیں آیا، اس پہ کوئی یو ٹرن کا حکم نہیں آیا، اور اس پہ کوئی مزید ایکسٹینشن پہ لابنگ کرنے کے کسی کی طرف سے کوئی خواہشات کا اظہار بند کمروں میں نہیں کیا گیا۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.